अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। ज़िंदगी हर तरह के हालात एक इंसान को फेस करने पड़ते हैं, कुछ खुशगवार और कुछ नाखुशगवार, कुछ हमारी पसंद के और कुछ हमारे नापसंदीदा। इंसान का उन चीज़ों पे इख्तियार है लेकिन मुकम्मल नहीं है, बहुत कम है जिन चीज़ों से हमें वास्ता पड़ता है। जब भी कोई ऐसा गलती हम करते हैं या किसी और के गलत रवैये की वजह से मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है, हम लोग दबाव के अंदर, स्ट्रेस के अंदर आते हैं, तो उस वक़्त लोगों की जो अक्सरियत है वो गोया घबरा सी जाती है और उस प्रेशर के अंदर, उस स्ट्रेस के अंदर, उन नामसहद हालात के अंदर अपनी ज़ात के ऊपर उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हालात मज़ीद बदतर होने का खदशा बल्कि हो जाते हैं। आज हम कुछ इस तरह की डिस्कशन करेंगे कि अगर एक इंसान जो है जिंदगी के किसी दौर में, किसी मरहले के ऊपर अगर वो तनाव का, ज़हनी तनाव का, स्ट्रेस का शिकार होता है, तो फिर वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करे। जब हमने ये बात जानने और समझने की कोशिश की तो हमारे सामने ऐसी चंद एक बातें आईं जो कि तादाद के अंदर कुल 8 थीं। ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम समझ लें और इसके बाद अगर हम किसी वक़्त प्रेशर हमारे ऊपर आ जाए तो हम घबराएंगे नहीं, हम बहुत कह लें कि तहम्मुल के साथ उन चीज़ों को फेस करने और मैनेज करने के लायक हो जाएंगे। वो कौन सी 8 चीज़ें हैं, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है दे प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। वो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं। ये माइंडफुलनेस क्या है? और ये पहली बात तो ये है कि माइंडफुलनेस कहते हैं एक इंसान अपनी सारी तवज्जो जो है वो लम्हा ए मौजूद के ऊपर जब वो मुर्तकिज करने की कोशिश करता है, फोकस और कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। अब ये माइंडफुलनेस आजकल का एक बज़ वर्ड है, आजकल का एक गोया कि एक ऐसा है कि फैशन है और ट्रेंड है, लेकिन इसके पीछे बड़ी अहमियत की हामिल बात है जो मुझे और आपको समझना है। माइंडफुलनेस पूरी एक फिलॉसफी है, लेकिन इसको समझना आसान है, मुश्किल नहीं है। इसकी इफादियत बहुत ज़्यादा है और जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे सामने ये बात आती है कि माइंडफुलनेस इज अ बज़वर्ड दीज डेज बट इट्स मोर देन जस्ट अ ट्रेंड। ये एक बहुत ही आजकल फैशन में है, इसका रुझान है, लेकिन इसके पीछे मसला कि इसके पीछे बात क्या है? इट्स अ साइकोलॉजिकल टूल। ये एक इल्म नफ्सियात का दिया हुआ एक टूल है, एक औजार है दैट हैज बिन प्रूवन टू हेल्प पीपल स्टे काम, कि जो अपनी इफादियत साबित कर चुका है लोगों को कह लें कि वो काम रखने में, लोगों को ठंडा रखने में, लोगों को गोया कि उनके होशो हवास कायम रहें मुकम्मल तौर पे, प्रेशर के अंदर आने के बावजूद भी वो अपने होशो हवास कायम रख सकें। इट्स द एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ये वो अमल है कि जब हम लम्हा मौजूद के ऊपर अपनी सारी तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्टिंग इट विदाउट जजमेंट, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, इस पे अपनी राय दिए बगैर, इस पे तबसरा किए बगैर। इट्स अबाउट बीइंग fully engaged in whatever you are doing right now। और ये मुकम्मल तौर पे गोया के उस चीज़ को सब उसको
اس کے اندر مصروف ہو جائیں، ڈوب جائیں اپنے آپ کو کہ جو چیز ہم ابھی کر رہے ہیں، بغیر ججمنٹ کے، بغیر رائے قائم کیے، بغیر تبصرہ کیے، تو یہ ہے، تو وہ نہ ماضی نہ مستقبل بلکہ لمحہ موجود، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر میں بات کر رہا ہوں، اگر میں کھانا کھا رہا ہوں، اگر میں واش روم کے گیا ہوں، اگر میں باہر سڑک پہ واک کر رہا ہوں، اگر کچھ بھی ہے، تو یہ پہلی بات ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو کہہ لیں مشکل اور حالات اور پریشر کے اندر بھی گھبراتے نہیں ہیں، ان میں پہلی صفت ہوتی ہے دے پریکٹس مائنڈ فلنس، یعنی لمحہ موجود کے اوپر ساری توجہ مرکوز کر لینا۔ اور پھر وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو یعنی ایک وقت میں جب بندہ نماز پڑھ رہا تو اس کا دھیان نماز میں ہوگا، واش روم میں ہوگا تو اس کا دھیان واش روم میں ہوگا، کھانا کھا رہا ہوگا تو اس کا مکمل دھیان کھانے کھانے میں ہوگا، تو گویا کہ اس چیز سے توجہ ہٹ جائے گی جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو بہرحال دوسری بات کیا ہے، دے ری فریم دیئر پرسپیکٹیو۔ اب دے ری فریم دیئر پرسپیکٹیو، یہ کیا ہے جی؟ یہ وہ ہے کہ جی دیکھیں، چینجنگ دا وے you view a situation can play greatly great can greatly impact how you react to it۔ دیکھیے، ہم اگر جس اینگل سے، جس زاویے سے ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ بڑا میٹر کرتا ہے، اس کا ہمارے موڈ کے اوپر، ہمارے مزاج کے اوپر، ہمارے رد عمل کے اوپر بے تحاشا اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ seeing the challenging situation as opportunities to prove your capabilities اینڈ گرو۔ دیکھیے، اب جو مشکل صورتحال ہے، بجائے گھبرانے کے، بجائے اس سے اوائڈ کرنے کے، ہم اسے یہ سمجھیں کہ دیکھیے یہ میری گویا کے صلاحیت کو بڑھانے کا ایک موقع ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ ضروری نہیں کہ میں اس میں وہی نتائج حاصل کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے، مجھے اس تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس صورتحال کے اندر اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس سے گھبرانا بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کو ایک ہدف سمجھنا ہے، ٹارگٹ سمجھنا ہے، چیلنج سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اور یہ ایک موٹیویٹنگ چینل ہے کہ جی مجھے چیلنج ہے، موٹیویٹنگ چیلنج ہے کہ دیکھیے مجھے موٹیویٹ کرنے والا، ہاں میں اپنے آپ کو پروو کروں گا۔ لیکن بہرحال تیسری جو چیز ہے، دے ایکسرسائز ریگولرلی، وہ جسمانی ایکسرسائز ہے وہ ریگولرلی کرتے ہیں، اور یہ جو ریگولر ایکسرسائز ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ہماری فزیکل فٹنس کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، اٹ آلسو پلیز اے سگنیفیکنٹ رول ان اور مینٹل ویل بینگ۔ یہ ہمارے ذہن کو آسودہ رکھنے میں اور سکون دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور پھر آگے جو چوتھی بات ہے، دے پریکٹس ڈیپ بریتھنگ، یہ جو گہرے جو سانس لینا ہے اور ساری توجہ اپنی سانس پہ رکھنا اور گہرے سانس لینا ہے، یہ ایک انسان کو بڑا کہہ لیں کہ پرسکون کر دیتا ہے۔ اور اپنی توجہ سانس کے اوپر رکھیں کہ یہ سانس آ رہی ہے، جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں کہ یہ نتنوں سے اندر جا رہی ہے اور فلاں فلاں جگہ سے گھومتی بھی، اندر کی صفائی کر کے، وہ اندر کا اگر کوئی چیز ہے، کچرا میل، اس کو باہر لاتی ہوئی، ایسے ہم اس کو منہ سے باہر نکالتے ہیں، تو اس کو گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اس کی کہہ لیں کہ افادیت کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے گویا کہ دے پریکٹس ڈیپ بریتھنگ۔ پانچویں بات کیا ہے، دے مینٹین اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، وہ اپنا مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ یہ مثبت رویہ کیا ہے، ریمینیشن ایمپلیفائی اسٹریس اینڈ اینگزائٹی۔ دیکھیے، فوکس آن پازیٹیو ایسپیکٹ آف دا سچویشن، دے مینٹین اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے، مثبت رویہ کیا ہے کہ جو اس کو ایسے زاویے سے دیکھیں کہ جس میں ہم گویا کہ ہمارے اندر ہمارے لیے موٹیویشن ہو، ہمارے لیے کانفیڈنس ہو، ہم نے اس کو اس زاویے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ ریمینیشن ایمپلیفائی اسٹریس اینڈ اینگزائٹی، یہ جو ہم ریمینیٹ کرتے ہیں، یہ گویا کہ ہم کسی جب نیگیٹو نقطے پہ، ڈسکریج کرنے والے نقطے پہ، پریشان کرنے والے نقطے پہ، جب ہم اس پہ ساری توجہ اس پہ مرکوز کر لیتے ہیں، تو اس پہ جب ہم ڈویلنگ کرتے ہیں، جب ہم اس پہ رک جاتے ہیں، جب ہماری سوئی وہاں اٹک جاتی ہے، تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ ایک انسان
کا جو بے چینی ہے، جو ذہنی تناؤ ہے، اس کے اندر بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں، ایک ایسے زاویے سے دیکھیں کہ جس سے ہمیں گویا کہ انکریجمنٹ ملے۔ آگے جو چھٹی بات ہے، دے لین آن دیئر سپورٹ نیٹ ورک، انہوں نے اپنا ایک سپورٹ نیٹ ورک بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی ایسے افراد جو ہیں، جو مثبت سوچ کے مالک ہیں، جو مخلص ہیں، جو ہمیں دلاسا دیتے ہیں، جو پازیٹیو بات کہتے ہیں، تو یہ ان ایسے لوگوں کا ایک ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات سلام دعا ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر ان سے رابطہ رکھنے میں، ان سے اپنا درد شیئر کرنے میں بہتر محسوس کرتے ہیں، ہلکا پھلکا۔ ساتویں بات کیا ہے؟ دے ٹیک ریگولر بریک، وہ وقفہ کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، اور یہ وقفہ اٹ ہیلپس ٹیک آن انڈر پریشر امپروو فوکس۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فوکس بہتر ہوتا ہے۔ بریکس لینا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، وقفہ کرنا، ریلیکس کرنا، ریفریش کرنا۔ اور آٹھویں اور آخری بات کون سی ہے؟ کہ دے پریکٹس گریٹیچیوڈ، وہ شکر گزاری والا رویہ اپناتے ہیں۔ یہ شکر گزاری والا رویہ کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ میں کس بات کی شکر گزاری کروں، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، میری زندگی میں یہ مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ جی ہاں، شکر گزاری ہم نے یہ کرنی ہے، اگرچہ ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اس کا احساس اس کی اہمیت کا اس وقت ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی چیز کھو دیتا ہے انسان۔ تو اس وجہ سے جب ایک انسان کی صحت ضائع ہو گئی، جب اس کی آنکھیں چلی گئیں، جب شوگر ہو گئی، جب ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، جب ایک انسان چلنے کے لائق نہ رہا، جب بہت ساری چیزیں کھانے سے پرہیز ہو گئی، تو دیکھیے اب جو اللہ نے جسم دیا ہے، جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، بے شمار چیزیں دی ہیں، تو اب ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان پہ شکر گزاری، اور جو مسائل ہیں، اگرچہ مسائل بھی ہیں لیکن بے شمار مسائل سے اللہ نے بچایا وہ بھی تو ہے۔ اب جن مسائل سے دنیا، بہت سارے لوگ دنیا میں کہہ لیں کہ بھگت رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ان سے بچایا وہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے شکر گزاری دونوں چیزوں پہ بنتی ہے، ایک جو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں، اور دوسرا جن مسائل سے اللہ نے بچایا ہے۔ تو یہ وہ 8 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم ایسے ان رویوں کو اختیار کریں گے، ہم پریشر کے اندر، دباؤ کے اندر ہونے کے باوجود بھی ہم ریلیکس رہیں گے۔ یہ آج کی ہماری ڈسکشن بڑی امپورٹنٹ، بڑی یوزفل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔